यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम पे आएंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम इस्तिस्ना की किताब बाब 16 और 17 पे गौर करे थे। आज हम बाब 18 उठाएंगे और देखेंगे कि खुदा आज हमको उसके कलाम के जरिए से क्या सिखाना चाहता है। पहली बात जो हम बाब 18 में देखते हैं वो है काहिनों के ज़रूरतों का ख्याल करने के बारे में। ये बात हमको आयत 1 से आयत 8 में मिलेंगी, जहाँ लिखा हुआ है, लावी काहिनों यानी लावी के कबीले का कोई हिस्सा और मिरास इसराइल के साथ न हो, वो खुदावंद की आतशी कुर्बानियाँ और उसी की मिरास खाया करें, इसलिए उनके भाइयों के साथ उनको मिरास ना मिले। खुदावंद उनकी मिरास है, जैसा उसने खुद उनसे कहा है। और जो लोग गाय बैल या भेड़ या बकरी की कुर्बानी गुजरानते हैं, उनकी तरफ से काहिनों का ये हक होगा कि वो काहिन को शाना और कनपटियाँ और जोज दें। और तुम अपने अनाज और माई और तेल के पहले फल में से और अपनी भेड़ों के बाल में से जो पहली दफ़ा कतरे जाएं, उसे देना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने उसको तुम्हारे सब कबीलों में से चुन लिया है, ताकि वो और उसकी औलाद हमेशा खुदावंद के नाम से खिदमत के लिए हाजिर रहें। और तुम्हारी जो बस्तियां सब इसराइलियों में हैं, उनमें से अगर कोई लावी किसी बस्ती से जहां वो बुदबाश करता था आए और अपने दिल की सारी रग़बत से उस जगह हाजिर हो जिसको खुदावंद चुनेगा, तो अपने सब लावी भाइयों की तरह जो वहाँ खुदावंद के हुजूर खड़े रहते हैं, वो भी खुदावंद अपने खुदा के नाम से खिदमत करे और उन सब को खाने को बराबर हिस्सा मिले, सिवा उस दाम के जो उसके बाप दादा की मिरास बेचने से उससे हासिल हो। प्यारे भाई बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि काहिना जो हैं लावी के कबीले से आए। जितने भी लावियाँ थे, उनको खुदा की खिदमत गुजारी के लिए चुना गया। ये लोग खुदा के हैकल में खिदमत करते थे और इन लोगों को खुदा के तरफ से कोई मिरास नहीं मिली थी, क्योंकि खुदा इन लोगों का मिरास था। मगर उनके अखराजात यानी कि उनके ज़ाती खर्चे के लिए खुदा उन लोगों के लिए इंतज़ाम करा। दिलचस्पी की बात यह है कि खुदा ये नहीं बताया कि बादशाह की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए या बादशाह के तनख्वाह का इंतज़ाम कैसा रहेगा। खुदा जो है बादशाह के तनख्वाह का इंतज़ाम नहीं करा, मगर खुदा ज़रूर ये बताया कि एक काहिन के अखराजात का इंतज़ाम कैसा होना चाहिए। मेरे भाई, खुदा चाहता है कि हम वो लोगों के ज़रूरतों का ख्याल करना जो खुदा की खिदमत गुजारी के लिए अपना सारा वक्त गुजारते हैं। तो मेरे भाई, क्या आप खुदा के खिदमत गुजारों का ख्याल कर रहे हैं क्या? तो यहाँ ख़त्म हुई पहली बात। अब हम दूसरे बात पे जाएंगे जो ये बाब में देखते हैं, वो है मकरू काम करने से दूर रहना। ये बात हमको आयत 9 से आयत 14 में मिलेंगी। लिखा हुआ है, जब तुम उस मुल्क में जो खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको देता है पहुंच जाओ, तो वहाँ की कौमों की तरह मकरू काम करने ना सीखना। तुम में हरगिज़ कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर या शुगुन निकालने वाला या अफसुनगर या जादूगर या मंतारी या जिन्नात का आशना या रमाल या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नज़दीक मकरू हैं, और इन्हीं मकरूहात के सबब से खुदावंद तुम्हारा खुदा उनको तुम्हारे सामने से निकालने पर है। तुम खुदावंद अपने खुदा के हुजूर कामिल रहना, क्योंकि वो कौमें जिनके तुम वारिस होगे शुगुन निकालने वालों और फालगिरों की सुनती हैं, पर तुम को खुदावंद तुम्हारे खुदा ने ऐसा करने ना दिया। तो प्यारे दोस्त, खुदा जो है इसराइलियों को ख़ास तौर से ताकीद करा था
کہ جب ان لوگاں وعدے کے زمین پہ جائیں گے ان لوگوں کے ویسا مکرو کامہ نہیں کرنا، اور یہ بات پھر سے نیا عہد نامہ میں دہرائی گئی ہے۔ پولس رسول یہاں ہم کو خبردار کرتے ہیں کہ انہوں اپنے پہلے خط میں تیموتھیوس کو لکھتے ہیں، روح صاف کہتی ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیموں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسے زمانے میں ہیں جہاں دنیا کے کونے کونے میں بت پرستی ہو رہی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو حد سے زیادہ دانشمند سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی مورتی کے آگے جھک رہے ہیں اور مورتی پوجا کر رہے ہیں۔ لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مورتی میں شیطان بسا ہوا ہے۔ اگر ایک آدمی مورتی کے آگے جھک رہا ہے بولے تو انہیں مورتی کے آگے نہیں جھک رہا ہے، بلکہ وہ مورتی میں جو شیطان بسا ہوا ہے اس کے آگے جھک رہا ہے۔ میرے بھائی، آج کئی لوگ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ خدا اپنے کلام میں صاف صاف بتایا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے مورتی یا بت نہیں بنانا اور اس کے آگے نہیں جھکنا، مگر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے یہ حکم کے خلاف جا رہے ہیں، اور خدا کے خلاف جانا خدا سے دشمنی کر لیے ویسا ہے۔ یہ کام کرنے کے وجہ سے آدمی خدا کا دوست نہیں ہے، بلکہ خدا کا دشمن ہے۔ خدا سے دشمنی کرنا انسان کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ مورتی پوجا کے علاوہ خدا جو باتوں سے چڑھتا ہے وہ ہے بیٹا یا بیٹی کو آگ میں چلانا، فال یا شگن نکالنا، یا پھر افسون گری یا جادوگری کرنا، یا منتری یا جنات کے آسنے کو جانا وغیرہ وغیرہ۔ خدا اسرائیلیوں کو بتا دیا تھا کہ انہیں زمین پہ جو قوم میں بسے ہوئے ہیں اس لیے نکال رہا ہے، کئی کو بولے تو ان لوگ اس کے سامنے مکرو کامہ کر رہے تھے۔ تو یہاں ختم ہوئی دوسری بات۔ اب تیسری بات جو ہم باب 18 میں دیکھتے ہیں وہ ہے آنے والے نبی کے بارے میں وعدہ۔ یہ بات ہم کو آیت 15 سے 19 میں ملیں گی۔ لکھا ہوا ہے، خداوند تمہارا خدا تمہارے لیے تمہارے ہی بیچ سے، یعنی تمہارے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تمہاری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تم نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ ہم کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ ہم مر نہ جائیں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے، تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ تو میرے دوست، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو اسرائیلیوں کو خدا کے نبیوں کی بات سننا تھا، مگر کیوں؟ کیونکہ نبیاں ان لوگوں سے سچ بول رہے تھے، تو یہ پہلی وجہ تھی۔ مگر دوسری وجہ یہ تھی کہ نبیاں اسرائیلیوں کو تیار کر رہے تھے تاکہ ان لوگ آخری پیغمبر کی بات سنیں، یعنی کہ آخری نبی، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح۔ کئی لوگ آج بھی یہ بات پوچھتے ہیں کہ خدا آج ہم پہ اپنے آپ کو کیوں ظاہر نہیں کرتا ہے؟ میرے دوست، آج دنیا گمراہ ہے۔ خدا جب یسوع مسیح میں ہو کے یہ دنیا میں آیا تو لوگ خدا کو نہیں پہچانے۔ خدا سارے دنیا کے سامنے مسیح میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، اور لوگ آج یہ بولتے ہیں کہ خدا اپنے آپ کو ہم پہ کیوں ظاہر نہیں کرتا ہے۔ میرے دوست، لوگ غلط فہمی میں ہیں۔ خدا مسیح میں ہوتے ہوئے یہ دنیا میں آیا۔ مسیح خدا باپ کو ظاہر کرے
کہ خدا کون ہے، کیسا ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ اور یہ خدا مسیح کے بارے میں متی کی انجیل باب 17 اور آیت 5 میں بولتا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم مسیح کی سننا، انہوں خدا کا کلام ہے۔ موسیٰ جو ہیں سووں سال پہلے اسرائیلیوں کو مسیح کے بارے میں بتا دیے تھے کہ خدا یسوع مسیح کو بھیجیں گا اور ان لوگوں مسیح کی ہر ایک بات سننا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح بار بار یہ بولنے کو لگے کہ جو لفظ انہوں بول رہے ہیں وہ لفظ ان کے نہیں ہیں بلکہ باپ کے ہیں۔ مثال کے طور پہ یوحنا کی انجیل باب 5 اور آیت 30 میں ملیں گی، اور کئی مرتبہ آپ یہ بات یوحنا کی انجیل باب 6 میں بھی دیکھے ہیں۔ مسیح بولنے لگے کہ انہوں آئے ہیں اپنی مرضی کو پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا باپ کے مرضی کو پوری کرنے کے لیے۔ ہمارے خداوند کی زمینی خدمت گزاری ختم ہونے کے بعد انہوں اپنے باپ سے دعا کرے، میں وہ کام پورا کر چکا ہوں جو تو نے مجھے دیا، میں وہ ہر بات بولا ہوں جو تو چاہتا تھا کہ میں بولوں۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا جو بھی بولنا چاہتا تھا وہ سارے باتیں مسیح کے ذریعے سے بول چکا ہے، یعنی کہ اپنے سارے باتیں مسیح کے منہ میں ڈالا اور مسیح وہ سارے باتیں لوگوں کے سامنے رکھے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم کو جو ہے نجوم سے اور نجومیوں سے دور رہنا ہے، یعنی کہ جو نجوم دیکھتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے آنے والے زندگی کے بارے میں بولتے ہیں۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انہیں وہ چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے جو چیز کے بارے میں اس کو پتا نہیں ہے، یعنی کہ اپنے آنے والے زندگی کے بارے میں یا آنے والے زمانے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ انسان کی خواہش ادبھت کاموں کو جاننے کے بارے میں رہتی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو انسان وہ ساری چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے جو آسمان میں ہے، اور وہ چیزوں کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہے جو سمندر کے اندر ہیں، بلکہ وقت کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہے۔ انہیں آنے والے زمانے کے بڑے بڑے کاموں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، یعنی کہ آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ کئی لوگوں کے منہ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ میرے دوست، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آنے والے دنوں کے بارے میں جاننے کے بارے میں ہمارے لیے دروازے بند ہیں۔ آپ اپنے گزرے سو دنوں کے بارے میں یاد کر سکتے ہیں، لیکن آنے والے دنوں کے بارے میں جاننے کے بارے میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ اس راستے پہ سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی ایک حد ہے اور اس حد سے انہیں باہر نہیں جا سکتا، مگر انسان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ انہیں آنے والے دنوں کے بارے میں جاننا، اور انسان کے یہ خواہش کو پوری کرنے کے لیے شگن نکالنے والے پیدا ہو گئے، اور خدا اپنے لوگوں کو اس بارے میں خبردار کرا۔ ایسا کرنا بت پرستی سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ ایک شیطانی کام تھا جو شیطان سے جڑا ہوا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شگن نکالنے والے آنے والے دنوں کے بارے میں بتا سکے کیا؟ اس کا جواب ہے ہاؤ، مگر ایک حد تک بتا سکے، بلکہ بتاتے ہیں۔ وہ حد کے باہر ان لوگاں بڑھ نہیں سکتے۔ میرے دوست، یہ لوگاں جو ہیں لوگوں کے مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کی خواہش آنے والے دنوں کے بارے میں جاننے کے بارے میں ہے، تو یہ شگن نکالنے والے ان کے یہ کمزوری کا فائدہ اٹھا کے پیسے بنا رہے ہیں۔ شگن نکالنے والے لوگوں کے پاس سے دنیا کا پیسہ بٹور رہے ہیں۔ یہ لوگ ایک دھندا بنا لیے ہیں، مگر ہم کو یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ آنے والے دنوں کے بارے میں جاننا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ حصے میں خدا انسان کو اختیار نہیں دیا ہے۔ صرف خدا آنے والے دنوں کے بارے میں بتا سکتا ہے، یہ خدا کے اختیار میں ہے۔ خدا اپنی جگہ پہ ہر چیز جانتا ہے
اور ہر چیز کر سکتا ہے۔ صرف خدا آنے والے دنوں کے بارے میں بتا سکتا ہے، اور یہ بات کا ثبوت ہم لوگوں کو بائبل شریف میں ملے گا، جو خدا کا کلام ہے۔ خدا اپنے کلام میں آنے والے دنوں کے بارے میں بتایا ہے، اور جتنے باتیں بتایا ہے وہ پوری ہو چکی ہیں اور پوری ہو رہی ہیں اور آگے بھی چل کے پوری ہوں گی۔ مثال کے طور پہ خدا اپنے کلام میں بتا دیا تھا کہ کنواری حاملہ ہوں گی اور بیٹا جنے گی، اور وہ دنیا کا مونجی ہوں گا۔ یہ بات صحیح ہوئی کہ 2000 سال پہلے یسوع مسیح کنواری مریم کے ذریعے سے پیدا ہوئے، اور انہوں دنیا کے مونجی تھے اور ہیں۔ ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہم کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ تو یہاں ختم ہوئی تیسری بات۔ اب چوتھی اور آخری بات جو ہم باب 18 میں دیکھتے ہیں وہ ہے جھوٹے نبیوں کو پرکھنے کے بارے میں۔ یہ بات ہم کو آیت 20 سے 22 میں ملے گی، جو کہ یہ باب کی آخری آتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اور اگر تم اپنے دل میں کہو کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانیں، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعی یا پورا نہ ہو، تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے۔ تم اس سے خوف نہ کرنا۔ پیارے بھائی بہن، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم کو صرف یہ زمانے میں جھوٹے نبیاں ملیں گے، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ پرانا عہد نامہ کے زمانے میں بھی جھوٹے نبیاں تھے، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیلیاں جھوٹے نبیوں کے لپیٹے میں آ جانا۔ خدا اسرائیلیوں کو جھوٹے نبیوں سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، مگر یہاں پریشانی یہ تھی کہ اسرائیلیاں کیسا جاننا کہ آدمی جھوٹا نبی ہے یا پھر سچا نبی ہے۔ یہاں خدا ان لوگوں کو ایک طریقہ بتا جھوٹے نبی کو پہچاننے کا۔ آیت 22 میں ہم کو یہ طریقہ نظر آئے گا۔ لکھا ہوا ہے، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعی یا پورا نہ ہو، تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے۔ تم اس سے خوف نہ کرنا۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا جو ہے جھوٹے نبیوں کے بارے میں اسرائیلیوں کو یہ پہچان دیا تھا۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ خدا جو ہے ایسے لوگوں کے لیے سزائے موت رکھا۔ میرے بھائی، یاد رکھو کہ خدا یہ بات نہیں سہ سکتا کہ آپ اس کے نام سے جھوٹے باتیں بولے۔ اگر آپ خدا کے نام کو گراتے ہیں تو خدا وہ چیز سہ نہیں سکتا۔ آج کل اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح بھائیوں اور بہنوں میں ایک عادت پیدا ہو گئی ہے، یہ بولنے کے لیے کہ خدا میرے کو یہ کر بولا ہے، خدا میرے کو وہ کر بولا ہے۔ مگر کیا خدا واقعی میں ان لوگوں کو یہ کرو بولا ہے کیا؟ خدا کے نام سے جھوٹ بولنا خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم پرانا عہد نامہ دیکھیں گے تو کئی جھوٹے نبیاں تھے جو خدا کے نام سے جھوٹی نبوت کر کے ہلاک ہو گئے۔ خدا ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹا۔ اگر ہم خروج کی کتاب باب 20 اور اس کی آیت 7 دیکھیں گے تو خدا جو ہے اسرائیلیوں کو خبردار کرا ہے، جو ہمارے لیے بھی ہے۔ خدا بولتا ہے، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اس سے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر کوئی بھی آپ کے پاس آتا ہے اور مسیح کے نام سے آپ پہ نبوت کرتا ہے تو اس کا یقین اس وقت تک نہیں کرنا جب تک کہ وہ نبوت آپ پہ کی گئی ہے پوری نہیں ہو جاتی۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں
آمین۔